अस्सलाम वालेकुम जी, और लंदन से गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां भी रहें सलामत रहें। तो आज एक बहुत अच्छा और एक रोशन दिन गुजरा। नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहिबा पे झूठे जो मुकदमे, बिल्कुल यानी बेसबब और झूठ का पलंदा, वो जो केसेस थे बहरहाल वो अपने अंजाम को पहुँचे, ख़त्म हुए, पाबंदियाँ ख़त्म हुई। तो बहरहाल एक खुशी का दिन है। जहाँ तक बात है कि इंसाफ हुआ या अदल हुआ, तो इससे मैं थोड़ा सा भी इख्तलाफ करूँगा। इंसाफ और अदल तो नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि इंसाफ और अदल, वो मुकम्मल इंसाफ और मुकम्मल अदल वो तब होगा और उस दिन होगा जिस दिन ये झूठे केसेस बनाने वाले और फिर हिदायत पर चलने वाले साकिब निसार जैसे लोग, खोसा वो जैसे लोग, अजमल मियाँ जैसे लोग, ये ऐसे लोग हैं साकिब निसार वगैरह के, इनके साथ वो चीफ जस्टिस का यानी जो इनका ओहदा था वो दिल नहीं करता चीफ जस्टिस ने कहने का, जो उनके किरदार रहे हैं। वो तमाम लोग जो इस झूठे केस को जानते थे कि ये झूठा केस है, जानते थे, सजाएं सुना रहे थे। तो मुकम्मल अदल या इंसाफ उस दिन होगा जिस दिन ये झूठे केस बनाने वाले, झूठे फैसले लेकर देने वाले, हिदायत पर चलने वाले, अपनी इज्जत मकाम ऑफिस को बेचने वाले, अपने हल्फ को तोड़ने वाले, इनमें से किसी में इतनी शर्म नहीं थी। एग्जेक्टिव के भी वो लोग जो इसमें सारे शामिल थे और डिसीजन देने वाले वो सारे, इनमें से किसी में इतनी शर्म नहीं थी कि अपनी यानी सामने आता और इनकार कर देता कि अदल का तकाजा ये नहीं है जो मुझसे तकाजा किया जा रहा है। ये लोग जब तक इनको सजाएं नहीं मिलेंगी, ताकि किसी को आइंदा ऐसा करने की हिम्मत और हौसला ना बने, तब तक मुकम्मल अदल, मुकम्मल इंसाफ नहीं होगा। ये आधा अदल है, आधा इंसाफ है। लेकिन चले यहाँ तक तो पहुंचे, यहाँ तक तो आए, इसी की मुबारक। लेकिन मुकम्मल इंसाफ और मुकम्मल अदल की जानिब जो सफ़र है उसको अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। उसको मंजिल को जहन में रखना चाहिए कि वो अभी मंजिल नहीं आई, चलो अभी वो मंजिल नहीं आई। जब अदल के ये ऐवान, इनकी हालत बुनियादी तौर पे ये हज़रत ईसा का जो कोहे जैतून पर जो खुतबा था हज़रत ईसा ने जो दिया, माउंट सर्मन उसे कहते हैं, बहुत मशहूर। उसमें उन्होंने अपने ज़माने के जो जालिम लोग थे जो मज़हब का नाम बेचते थे, उनको मुखातिब करके ये कहा था कि तुम लोग, तुम्हारी मिसाल उन आलीशान मकबरों की सी है जो बाहर से तो बहुत आलीशान मज़ार हैं, मकबरे हैं, लेकिन उनके अंदर सूखी हुई हड्डियों के सिवा कुछ भी नहीं। यानी ये ताम झाम शानो शौकत, ये सब देखने की चीज़ें, तुम्हारे अंदर हड्डी यानी सूखी हुई हड्डियों के अलावा तुम्हारे अंदर असल में कुछ नहीं है, कंटेंट अंदर कुछ नहीं है तुम्हारे। हमारे जो अदल के ऐवान है, देखे इमारतें, बड़ी बड़ी इमारतें या बड़े बड़े, ये सब वो मज़ार हैं। अगर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो हम यानी उस खुतबे से अगर वो मिसाल लेकर यहाँ फिट करें, अप्लाई करें कि ये जितने ऐवान बड़े बड़े नज़र आते हैं ये मज़ार हैं, ये बड़ी शानो शौकत वाले मज़ार हैं, देखने में बड़ी शानो शौकत है, ताम झाम, अंदर इसके सूखी हुई हड्डियों के सिवा कुछ नहीं। यानी उन सूखी हड्डियों के अलावा साकिब निसार जैसे लोगों ने इसमें अपने वजूद की और अपनी शख्सियत की और अपने आमाल की स्याही और गलाजत जो छोड़ी है, जब तक उसकी सफाई नहीं होगी, और वह सफाई कैसे होगी? जब ये लोग इनको भी उसी तरह नाजायज नहीं बल्कि जायज सजाएं सुनाए जाएं, इनको मालूम हो रही है, निशाने इबरत बने, वो मुकम्मल इंसाफ का दिन। लेकिन बहरहाल बहुत बहुत मुबारक हो दोबारा से मरीम नवाज साहिबा को, नवाज शरीफ साहब को, कैप्टन सफदर को, सब फैमिली को, और परवेज रशीद साहब को खास तौर पर। परवेज रशीद साहब ने मरीम नवाज का जिस तरह से साथ दिया है वो सब ज़माने ने देखा है। कदम कदम, कोई जलसा हो, कोई सफ़र हो, कहीं आना हो, कहीं जाना हो, परवेज रशीद साहब ने मरीम नवाज के साथ बिल्कुल वैसे ही वो चले हैं जैसे वालिद का एक दोस्त अपनी शफकत लेकर, वो तमाम उन्होंने कोशिश की है कि अगर वालिद नहीं है तो वालिद का साये की तरह परवेज रशीद साहब ने इस तमाम स्ट्रगल में मरीम साहबा का साथ दिया। तो परवेज रशीद साहब को भी बहुत मुबारक। उन तमाम लोगों को जो जमहूरियत और आइन की बालादस्ती चाहते हैं, सिविलियन बालादस्ती चाहते हैं, उन तमाम लोगों को बहुत मुबारक। लेकिन जाहिर है
کہ منزل بہرحال ابھی نہیں آئی، اس کے لیے اسٹرگل ابھی کرنی ہے. آگے چلیں. جہاں تک عمران خان اور ہم نواؤں کا تعلق ہے، وہاں پہ تو ابھی ماتم ہے ظاہر ہے، اور اس ماتم کے علاوہ میں دیکھ رہا تھا کسی نے وہاں پہ وہ 2 ہفتے پہلے میرا ایک ویلاگ میں نے یہیں کیا تھا جس میں بتایا تھا کہ لندن سے ایک پیغام جو ہے وہ پہنچ چکا ہے کہ اگر تم لوگوں نے باز نہ آئے تو پھر سارے کالے کچا چھٹا کھول دیا جائے گا. وہ کچھ لوگ وائرل کر رہے ہیں، تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، کریں. اس کے ساتھ وہ تمام چیزیں بھی وائرل کریں. ثاقب نثار کی بھی تو کوئی آڈیوز آئی بھی ہیں نا جس میں کنفیشن ہوئے میں کہ دوستوں کا یہ خیال بنتی تو نہیں ہے سزا، لیکن دوستوں نے کہا ہے سزا دینی ہے تو دینی ہے. وہ ثاقب نثار ان کا ہیرو تھا نا، اس کی تو اپنی آڈیو لیک ہو چکی ہے. ایسے لوگوں کی عزت کی جاتی ہے. ایسے لوگ جو زبان سمجھتے ہیں، آپ شرافت کی زبان میں ان سے بولتے رہے، کیا حاصل کیا؟ تو جو زبان یہ سمجھتے ہیں پھر وہی زبان سمجھ میں آ گئی. ایسا ہی ہوا نا. تو بھائی میرے، کسی کی عزت دوسرے نے نہیں بنانی ہوتی. یہ لوگ اپنی عزت اور احترام اگر انہوں نے کمایا ہوتا تو کسی کو کیا پڑی تھی توہین کرنے کی. یہ جسٹس سپریم کورٹ میں ہی کئی جسٹس ہیں نا، فائز عیسیٰ صاحب، ان کے ساتھ ہر باضمیر آدمی، ہر وہ آدمی جو آئین کی بالادستی چاہتا ہے، ہر وہ آدمی جو عدل اور انصاف پہ یقین رکھتا ہے، وہ ان کا ساتھ کیوں دے رہا ہے؟ ان کی عزت کیوں ہے؟ یعنی جسٹس فائز عیسیٰ کی عزت کیوں ہے؟ کیا وہ پیسہ دیتے ہیں؟ کیا وہ ریلیف دیتے ہیں اپنے جاننے والوں کو؟ کچھ نہیں ہے. پھر کیوں عزت ہے؟ تو یا تو آپ اس راستے پر چل کر اپنی عزت ثاقب نثار بنیں گے تو پھر یہی ہوگا بھائی. اس میں کوئی بہت اچھمبے کی بات نہیں ہے. فتنہ ابھی تک آپ یوں کہیے کہ عمران خان کا فتنہ اور وہ سارا ایک بربادی پہ یقین رکھنے والا فتنہ، وہ جو ایک سوچ ہے وہ بھی وہی ہے، ختم نہیں ہوئی. اکتوبر ابھی سارا پڑا ہے، نومبر کا اینڈ پڑا ہے. کوئی اور ناسٹی سرپرائز آ سکتا ہے، کیونکہ وہ شخص کہیں بھی جا سکتا ہے، اس کے چاہنے والے، اس کے ماننے والے بھی. جو آدمی اپنے ملک پر ایٹم بم چلانے کی بات کر سکتا ہے، وہ آدمی کچھ بھی کر سکتا ہے. تو وہ ابھی وہاں ایک جو کہنا چاہیے، وہ ابھی جو آپ کہے ڈنک کا جو وہ زہر ہے وہ ابھی ختم نہیں ہوا، وہ موجود ہے. تو وہ اپنی یعنی نومبر کے اینڈ تک، دسمبر تک وہ ابھی تل ملائے گا، کس مسائے گا، نئی چالیں سوچے گا، نئے حملے سوچے گا، نئے اٹیک سوچے گا. آڈیوز کا ابھی ختم نہیں ہوا، آئے چلی جا رہی. ویڈیوز کے بارے میں اتنی غلاظت ہو رہی ہے اور جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ ان کو یہاں بیان کیا جائے. تو یہ غلاظت ابھی وہ والی رکی نہیں ہے. اس کے لیے تیاری، مطلب یہ میں صرف یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ابھی ریلیکس ہو کے وہ جو ہوتا ہے نا کہ ہاں جی بس ٹھنڈے ٹھار تو کوئی بات نہیں، اپنی حکومت آ گئی، مشکل وقت چلا گیا، اچھا وقت آ گیا، ایسا کچھ نہیں ہوا. یہ تمام پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں یا باقی جمہوریت پسند جو لوگ ہیں، ایسا نہ سمجھیں کہ آپ کا مسئلے سارے حل ہو گئے، اچھا وقت آ گیا. بالکل نہیں. ابھی یہ سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ ہو رہا ہے. اور امید البتہ کی جا سکتی ہے. جیسے 25 دسمبر آئے گا تو اب ہم امید کر رہے ہیں کہ میاں نواز شریف 25 دسمبر کو اپنی سالگرہ لاہور میں منائیں یا اسلام آباد میں منائیں، پاکستان میں منائیں. اس کی تیاری ہو رہی ہے، ممکن ہے وہ اس سے پہلے روانہ ہو جائیں. تو ابھی جو ہے نا دیر آر مینی سلپس بٹوین کپ اینڈ دی لپس. آگے چلیں، آگے الیکشن دیکھیں. وہ آپ جیسا کہ اب لگ رہا ہے کہ مدت پوری ہو جائے گی، اگر ہوپ فلی ہو جائے تو اس کے لیے سال کا وقت ہے. اچھا اب یہ سال کا جو وقت ہے یہ بہت زیادہ نہیں ہے. حکومت میں جو لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم 1 سال تک یہ کر جائیں گے، بہت کم وقت ہے. جنوں کی طرح کام کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب حکومت کا مسئلہ یہ کہاں جا کے رکے گا، کیسے رکے گا، وہاں تبدیلی کب آئے گی؟ یہ تو عدالتی حکومت بیٹھی ہوئی ہے، اس کی طرف ابھی سے اب اگلا جو ٹارگٹ ہے وہ یہ ہونا چاہیے. الیکشن کی تیاری. اچھا اب اس میں بھی ذرا ہم یہ دیکھ لیں کہ اب ہمیں فائنلی یہ جان لینا چاہیے کہ جلسوں سے جو خطاب ہے مریم نواز صاحبہ کا، یقیناً کو اس میں دوسری بات ہی نہیں ہے. بہت کمال کی وہ مقرر ہے، بہت اچھی تقریر ہے، پیغام پہنچاتی ہیں، اپنا پیغام پہنچاتی ہیں، بہت اس میں کچھ شک نہیں. لیکن اب صرف جلسوں سے خطاب کر کے اپنا پیغام پہنچانا اور اپنے لوگوں سے کمیونیکیٹ کرنا، یہ اب کسی زمانے میں یعنی یہ بہت بڑی بات تھی، بلکہ یہی بات تھی. اب جو ہے وہ جلسہ اور اس کے ذریعے لوگوں سے خطاب کرنا، یہ 25% آف دی کہنا چاہیے آف دا جاب ہے. ریمیننگ 75%
وہ اب شفٹ ہو گئے، پلیٹ فارمز چینج ہو گئے. تو ان پلیٹ فارمز کا استعمال کر کے لوگوں تک ریچ وہ کیسے ہوگی، اس کے لیے ابھی سے کوئی تیاری کرنی ہوگی. روایتی جو پرانے زمانے کے مدقوق اور ماضی میں جو فروزن یعنی لوگ ہیں، یہ اخبار میں یہ کمپین چلا دیں، بس جلسہ ہو گیا، بہت ہو گیا، پی ٹی وی پہ مثال کے طور پہ ہماری ریچ ہو جائے گی، کچھ نہیں ہوگا. آج کے زمانے کے ٹولز آج کی نسل کے لیے جن تک آپ نے پہنچنا ہے وہ ان کے ٹولز کے ذریعے پہنچنا پڑے گا. تو میرا خیال ہے بس اسی پر آج ویلاگ ختم کرتے ہیں. آج ایک خوشی کا دن ہے، لیکن ویلاگ ختم کرنے سے پہلے پھر یہی کہ اپنی تمام تر امیدوں میں، خوشیوں میں سیلاب زدگان کو نہ بھولیں، سیلاب زدگان کو نہ بھولیں. اور اب جب کہ ایسا لگ رہا ہے کہ راستے صاف ہو رہے ہیں اور ایک فساد اور ایک انتشار کی تحریک جو ہے وہ ڈائی ڈاؤن ہونے کے لیے جائے گی، ابھی تک ایسا لگ رہا ہے، تو اس کو بھی فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے. یعنی وہ سارے لوگ جو ضمیر رکھتے ہیں، سوچ اور شعور رکھتے ہیں، اور ان آڈیوز کے سامنے عمران کی جو آئی ہیں، اس طرح کے جھوٹ اور سامنے آنے کے بعد جب وہ ڈیٹیچ ہوں گے پی ٹی آئی سے، اس بات کو بہت ہمیں یاد رکھنا چاہیے. وہ تمام لوگ جو اب دل جن کا ٹوٹے گا جھوٹ سے، اور ان کا ایک بت ٹوٹنا ہے، بہت بڑا بت جس کو وہ دیوتا سمجھتے تھے عمران خان، وہ بت ٹوٹنے جا رہا ہے. جب وہ بت ٹوٹے گا، ان کے ساتھ ان کی خواہشیں، ان کے جذبات، ان کا دل ٹوٹے گا. جب ان کا دل ٹوٹے گا تو اس کا فطری نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ سیاست پر ہی 4 حرف بھیج کر وہ بالکل ڈیٹیچ ہو جائیں گے کہ پالیٹکس میں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. یا تو وہ ڈیٹیچ ہو جائیں گے اور یا پھر وہ خاموش ہو جائیں گے. ڈیٹیچ ہونا یہی ہوتا ہے. ان کو اکیلا نہیں چھوڑنا، ان ٹوٹے ہوئے دلوں کو جن کا دیوتا ظاہر ہے ان کے خواب ٹوٹ گئے، ان کو حوصلہ دینا ہے، ان کو دلاسا دینا ہے، ان سے پیار سے بات کرنی ہے، اور ان کو یہ بتانا ہے کہ سیاست میں کسی ایک فرد کے لیے کوشش ایفرٹ نہیں کی جاتی، ملک کے لیے کی جاتی ہے، کسی نظریے کے لیے کی جاتی ہے. جب آپ جمہوری آزادیوں پر، آئین کی بالادستی پر اگر آپ اس سٹرگل میں ہیں تو پھر اس کے لیے عمران خان میٹر نہیں کر رہا ہوتا. پھر عمران خان اگر جھوٹا ہے اور چلا گیا، جنتر منتر، کالے جادو سارے فارغ ہو گئے اور اندر سے کچھ اور نکل آیا، تو دل توڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ان لوگوں کو دیکھیں جو آئین کی بالادستی کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، آج سے نہیں، ان کا ماضی گواہ بن کے ان کے ساتھ کھڑا ہے. ان لوگوں تک پہنچنا ہے، انہیں دلاسا دینا ہے، نا امید نہ ہو، اپنی سٹرگل جمہوریت کی جدوجہد جاری رکھیں. اس بات پر ویلاگ آج ختم کرتے ہیں. کل انشاءاللہ ملاقات ہوگی یا اگلے ویلاگ میں ملاقات ہوگی، یہ کہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ پاکستان کو، اس کے تمام ہمسایوں کو شاد اور آباد رکھے، دنیا بھر کو شاد اور آباد رکھے. آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ